बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक ऐसा वक्त जब वज़ीर आज़म समेत पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत संभल चुकी है, हालात बेहतर हो चुके हैं, अचानक वज़ीर ख़जाना ये बयान देते हैं कि बहसीयत मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं। ऐन वो वक्त जब IMF के 2 वफ्द पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वज़ीर ख़जाना ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। सही। ये जब इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें ना, तो आप एक बात जहन में रखेंगे, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। अब देखें, जो गुफ्तगू की है ना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, ये बात किसी और ने की होती, अब आपको पता है पीका एक्ट आ चुका कि बहैसियत मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पर है या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। ये इनको कहा गया कि यार ये तो गद्दारी की बात है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। हालांकि ये फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आप इसको हलाल सच और हराम सच, यानी कि जितने भी सच जो अगर मीडिया पर बैठ के कोई शख्स बोलता है, किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर बोलता है, आप उसे समझते हैं कि ये हराम सच है, इस सच को बोलना हराम है और आप उसके ऊपर गद्दारी का फतवा लगा दें। बिल्कुल। जबकि यही गुफ्तगू आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी ही दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ के होते हुए कितनी मरतबा कहा कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके, हाँ, सिर्फ ऐलान नहीं कर रहे, हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। ये बात बार बार करते आए, और जब यही बात कोई और बंदा करता है तो आप उसके हवाले से, ये जो गुफ्तगू हो रही थी ना, असल में ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बनियों के पाकिस्तान लैंडिंग का वक्त शुरू हो गया। सही। 2 दिन के बाद 24 तारीख को बनियों की एक टीम आ रही है, बनियाँ आ रहे हैं पाकिस्तान जी, और उसके बाद मार्च पे। अब ये जो 2 वफूद हैं IMF के, उस वक्त वज़ीर ख़जाना का ये बयान ऑब्वियसली मीनिंगफुल है। इसकी कुछ वजूहात हो सकते हैं, लेकिन देखिए पहले तो ज़रा ये समझ लेना कि ये हुआ क्या था। खबर तो हो गई गायब। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट की थी कि वी हैव लॉस्ट आर क्रेडिबिलिटी एज अ नेशन, फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये फ़र्क ये लगता है कि उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू जो चल रही थी जी, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, कमेटी है, शरीर रहमान उसकी चेयरपर्सन है, वहाँ पर वो ब्रीफिंग दे रहे थे कि हमें क्या मुश्किलात आ रही हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे बेसिकली लेंडर्स हैं, कर्ज देने वाले हैं, जो बनिए हैं, उनके साथ हम बेहतर तरीके से क्यों डील नहीं कर पा रहे। उसमें उन्होंने बताया, या उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कह दिया कि वी हैव लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी एज अ कंट्री। कुछ प्रोमिसेस हैं जो हम करते हैं, उनके साथ कोई मौशी प्लान ऑफ एक्शन तय होता है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और उसकी वजह से वो अब एक ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है। इसलिए उनके साथ को अच्छी या बेहतर तरीके से फौरी जो है वो जो किस्तों का इजरा है वो नहीं हो पाता। सही। अब वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, वो खबर भी मैं आपके सामने रख हर दफ़ा नाक से लकीरें निकलवाते हैं। अब वो शायद थोड़ा सा हेडलाइन का फ़र्क आया, लेकिन वो खबर जो है ना उसके बाद उतार दी, उनकी वेबसाइट पे नहीं। अब उनकी वेबसाइट पर आप उस लिंक के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको वो ब्रोकन लिंक आ जाता है, एरर 404 फाइल नॉट फाउंड, इस किस्म का पेज खुल जाता है। तो वो खबर बहरहाल उतर चुकी। उसकी तफसील क्या है वो पहले मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। वो खबर बेसिकली उसमें इस बात से हट करके वो नेशन के हवाले से था या कंट्री के हवाले से था। ऑब्वियसली ही वाज टॉकिंग अबाउट द कंट्री। औरंगजेब साहब ने ये कहा कि वी हैव लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर से फाइनेंस मिनिस्टर सेज कंट्री स्ट्रगलिंग टू नेगोशिएट विद लेंडर्स। कर्ज देने वालों के साथ हमें अपने मामलात, अच्छा जब भी ये बात होती है ना तो सब अपने अपने हिस्से की जो है वो कहानी निकाल लेते हैं। आपको याद होगा कि खान साहब का जब चल चलाओ था उनके हुकूमत का जी, तो उस वक्त भी हम IMF प्रोग्राम में थे, और IMF से जो चीज़ें तय हुई थी उसके मुताबिक 160 रुपये लीटर पेट्रोल था, उसने 170 रुपये होना था। वो 170 के बजाय 150 पर ले आए जी, 10 रुपये कम कर दिया। तो ये 20 रुपये का गैप क्रिएट हुआ था। इसी तरह जो बिजली की का यूनिट है वो 5 रुपये बढ़ना था, वो 5 रुपये कम हो गया, ये भी 10 रुपये का गैप आ गया। वहाँ 20 और यहाँ 10 का गैप आ गया, और जाहिर है कि ये एक मिसकमिटमेंट थी जो IMF के साथ की गई थी, उसको पूरा नहीं किया गया था। मुझे याद है कि जब 8 मार्च को जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हो रहा था, तो उस वक्त हमारी खान साहब से ऐन वो वक्त मुलाकात हो रही थी। उसी मुलाकात के दौरान उनको स्टाफ ने आगे बताया कि कान में बताया कि वो हो चुका है। तो खान साहब जो है उन्होंने फिर हमें बताया कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ चुका है। वो बड़ा तफसील के साथ हमने रिपोर्ट भी किया था। उसमें मैंने ये भी पूछा था इमरान खान साहब से कि ये कैसे कर रहे हैं आप
جب قیمت بڑھانی ہے 10 روپے کی جادو کا چراغ کدھر ہے؟ تو انہوں نے اپنا بتایا کہ اس کا اتنا اس کے اوپر خرچہ آئے گا، اتنے فائنانس کا گیپ کریٹ ہوگا، اور وہ کیونکہ وہ مئی جون تک لاک بھی کر دیا تھا اس کو، بجٹ آنے تک جون تک ہوگی۔ اب جب وہ کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز کے اوپر آئل مل رہا ہے روس سے، گندم مل رہی ہے روس سے، اور ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے، اور ریمیٹنسز جو ہے وہ تاریخ میں اس جگہ پر ہیں، ایکسپورٹس تاریخ میں اس مقام پر پہنچی ہیں، تو ہمارے پاس اتنی فسکل سپیس کریٹ ہوئی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، بٹ آبویسلی اٹ آلسو ہیڈ پولیٹیکل ریزنس، فرینکلی اس میں پولیٹیکل ریزنس تھے جن کی وجہ سے وہ فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، لیکن نون لیگ کی یا جو موجودہ حکومت ہے، نظام میں بیٹھے ہوئے جو موجودہ چہرے ہیں، ان کے لیے شاید صرف وہ کہانی ہے جو وہ بتانے کے قابل ہے۔ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ اس کے بعد جب IMF نے آپ کی قسط روک دی، جاری نہیں کی، تو مفتاح اسماعیل نے ان کے ساتھ جو نیگوشیٹ کیا، پاکستان میں جو امپورٹ ہے اس کے اوپر کٹ لگایا گیا، جو آپ کی LCs ہیں وہ کھولنا بند کی گئی، جتنے ٹیکسز کی بھرمار کی گئی، اس کے بعد انہوں نے تو بحال کرا لیا تھا۔ جی، بحال ہونے کے بعد جب اسحاق ڈار نے اس جہاز کے اوپر چڑھنے کے بعد سبق سکھانے والا لندن سے آتے ہوئے جب انہوں نے بغیر IMF کو کانفیڈنس میں لیے، جب قیمتیں انہوں نے پیٹرول کی کم کی کہ پتہ تو چلے نا اسحاق ڈار آ رہا ہے، جی، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، ہاں، تو ڈالر بھی انہوں نے آرٹیفیشلی کنٹرول کرنا شروع کیا، جس پر IMF کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑیں گے۔ جب آپ نے یہ دو کام کیے تھے تو اس کے اوپر IMF نے پھر آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ناک سے پر کاٹ کے ہاتھ میں دے دی، ناک سے لکیریں نکالی، ناک سے لکیریں نکلوا کے آپ کو کیا کیا؟ آپ کو پھر ڈیلیڈ قسم کی تھما دیا، ڈیلیڈ قسم کی آپ کو جو ہے وہ قسط جولائی میں جا کر پھر آپ کی قسط ہوئی تھی۔ تو یہ پھر کہانی سنانا، درمیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نواز شریف اور مریم انہوں نے بھی کو پنجاب میں بیٹھ کے بجلی کی قیمتیں کم کر دی تھی، جس پر سندھ اور پنجاب کی ایک لڑائی بھی ہوئی تھی، IMF نے اس پہ بھی اعتراض کیا تھا۔ اب کل ملا کے دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہمارے سکسیسو گورنمنٹس ہیں اٹھا کے کاٹ کے اپنے ہاتھ تو دے چکے ہیں IMF کے ہاتھ میں، پالیسی سازی جو ہے یہاں پر ٹیکس لگانے سے لے کے سب کچھ یہ کرنا ہے، لیکن جو اورنگزیب صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں رائٹرز کی، میں آپ کو خبر، ویسے تو دیکھیں ظاہر ہے کہ جو معاشی فگرز ہیں، فیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے جب آپ اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں، آئی ایم ناٹ اکنامک کورسپونڈنٹ تو نہیں ہوں میں، فائنانس تو میں کور نہیں کرتا، ڈیوٹی تو بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تواتر کے ساتھ، تو اگر اس میں جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی بڑا بورنگ ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت IMF کا جو وفد ہے نا، 2 وفود وہ پاکستان آ رہے ہیں، ایک جا چکا ہے 14 فروری کو جو واپس گیا، جو 14 فروری کو گیا ہے، جس نے آپ کے تمام 19 ڈویژن سے، اداروں سے، شخصیات سے، محکموں سے ملاقاتیں کی ہیں، ان سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر سے لے کر پاکستان میں نیب کے معاملات، اینٹی کرپشن، اینٹی منی لانڈرنگ، سیاسی صورتحال، اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، ججز کی تعیناتی، آئینی ترمیم، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار، ہیومن رائٹ سچویشن، ایک ایک چیز کے اوپر وہ آپ کی چیزیں نوٹ ڈاؤن کر کے لے گئے ہیں، جولائی میں انہوں نے وہ چھاپنی ہے۔ اب 2 وفود جو ہیں وہ مزید آ رہے ہیں پاکستان، ایک IMF کا وفد جو ہے وہ پہنچے گا پیر کے دن، جی 2 دن کے بعد، 24 تاریخ کو وہ آ رہا ہے پاکستان، 28 تک وہ وہاں پر موجود ہوگا، لیکن یہ وہ وفد ہے جو ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کا جو پروگرام $7 ارب کا ہے، یہ اس سے تعلق، یہ بیگز والے نہیں ہیں، یہ قسط والا نہیں ہے، وہ لیتھل والا وفد جو ہے وہ آنا ہے بعد میں، جس نے آپ کے اوپر شاید مزید قرضوں کا مزید ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ حکومت سے ڈلوانا ہے۔ صحیح، شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی دبئی میں، جی وہ گئے ہوئے تھے UAE میں، ان کی ملاقات ہوئی کرسٹلینا جارجیوا سے، اور انہوں نے تعریف کی۔ اب آپ سوچیں کہ اگر IMF کی سربراہ موجودہ حکومت کی تعریف کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF جو کچھ کہہ رہا ہے ہماری حکومت وہ کر رہی ہے ان کے لیے۔ صحیح، تو اب جو وفد آ رہا ہے، اس وفد نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ آپ کو $1 ارب کی کلائمیٹ فائنینسنگ پاکستان کے لیے جو ہے وہ فراہم کرنی ہے۔ اس میں جو تفصیل سامنے آئی ہے کہ 24 سے 28 تک اس نے آنا ہے، ریویو اور ڈسکشن ہوگی کلائمیٹ ریزیلینس فنڈنگ کی۔ The disbursement will take place under the fund's Resilience and Sustainability Trust created in 2022 to provide long-term concessional cash for climate-related spending such as adaptation and transitioning to cleaner energy,
تو ہمیں وہ جو فنڈ 2022 میں بنا تھا اس کے تحت کوئی $1 ارب جو ہے وہ مزید ملنے لگا ہے، اور پاکستان نے اکتوبر میں لاسٹ ایئر 1 ارب کی فنڈنگ IMF سے مانگی تھی کہ ہمیں اس کے اوپر پیسے جو ہیں یہاں سے دیے جائیں، اور جو ہمارا لانگ پاتھ آف ریکوری ہے اس کے لیے یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اب یہ جو وفد ہے اس نے آنا ہے عین وہ وقت، اور پھر اس کے بعد دوسرا وفد آنا ہے جب اورنگزیب صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، تو شاید یہ ایک خدشہ تو موجود ہے نا کہ ہم نے تمام جو ٹارگٹس تھے IMF کے وہ 100% تو اچیو نہیں کیے، تو کچھ مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو مشکلات کے لیے آپ بیسیکلی ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ اگر مزید آپ کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو گدڑ سنگھ ہی کدھر سے لائیں گے؟ کیا کریں گے کہ اس معیشت کو بہتر کریں، ان کو سیٹسفائی کریں، اس لوگوں کی زندگی کو چینج کریں، یہ جو ساکھ خراب ہوئی ہے اس کو بہتر کریں؟ دیکھیں مغل صاحب، اگر کرنا چاہے نا بندہ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عیاشی پہلے کم کریں، اپنی عیاشی کم کریں کے علاوہ بھی نا دیکھیں اشتہار بند کریں جو چھاپ رہے ہیں، جو میڈیا میں چلوا رہے ہیں۔ حکومتوں کے پاس اگر ول ہو کہ وہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، کچھ آؤٹ آف دا باکس بھی سوچ لیں۔ اب آپ کلائمیٹ کے نام پر پیسے مانگ رہے ہیں IMF سے، اب واپس تو دینے ہیں نا، لانگ ٹرم ہے، کم ریٹرن ہے، آپ نے زیادہ پیسے نہیں دینے۔ اگر آپ نے $1 ارب لیا ہے تو آپ کو شاید اتنے پیسے واپس نہیں لوٹانے، کوئی 2-2.5 ارب روپے نہیں لوٹانے، ڈالرز نہیں لوٹانے، آپ نے تھوڑا سا کم لوٹانے ہوں گے، لیکن پیسے تو واپس دینے ہیں۔ اب حکومت کا فی الوقت کی تو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہو جائے گا، آپ کے پاس کیش آ جائے گا، آپ استعمال کر لیں گے۔ جنہوں نے آنے والی نسلوں کو آپ اس قرض کے بوجھ کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے۔ دیکھیں مغل صاحب، میں آپ کو عام سی مثال دے کے بتا دیتا ہوں۔ ابھی آپ کلائمیٹ کے نام پر پیسے لینے جا رہے ہیں جی، $1 ارب۔ یہ اسی طریقے کی صورتحال ہے کہ یہ راولپنڈی کی کمرشل مارکیٹ میں ایک پلاٹ آپ کا ہو، ایک پلاٹ میرا ہو، دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہوں، آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کہیں کہ میں نے یہاں پر پلازا بنانا ہے، اس میں دکانیں بنانی ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں پلازا بنانے کے لیے، آپ اپنی میں اپنے پلازے کی پارکنگ بنا لوں گا۔ نہیں، آپ اپنے بیسمنٹ یہاں پر کھودنے کے لیے، جب آپ یہاں پہ بیسمنٹ کے لیے کھدائی شروع کرتے ہیں اپنی ترقی کے لیے، اپنی تعمیر کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے، اور وہاں پر جو آپ گڑھا مارتے ہیں اور میرا پلاٹ جو ہے یا میرے گھر کی دیوار سلائیڈ ہو کے گر جاتی ہے، میرا تو نقصان ہو گیا نا۔ کیا اب میں آپ سے قرضہ لوں گا اس دیوار کو بنوانے کا، یا جو دیوار آپ نے توڑی ہے وہ میں کہوں گا کہ آپ جرمانہ بھریں، نقصان دیں، آپ چٹی پورا بھریں؟ کریں۔ ہاں، اب آپ جو کلائمیٹ کے نام پر جن ممالک سے یا جن انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسہ مانگ رہے ہیں، ان کے بیک اینڈ کے اوپر پیسہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے ہمیں جنیوا کانفرنس میں تو وعدہ کیا تھا $10-12 ارب۔ نہیں، وہ ساری کہانی تھی، وہ آ جاتے ہیں نا $10-12 ارب۔ دیکھیں اگر جو مقدمہ پاکستان کو لڑنا چاہیے، یہ جتنے پیسے آپ میڈیا کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں نا اشتہاروں کے نام پہ، اپنی خامخواہ کی 1.5 منٹ کا اشتہار چل رہا ہے، 2 منٹ کا اشتہار چل رہا ہے، تعریفیں گھوڑے ناچتے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی ہے کہ گھوڑے نچوا رہے ہیں، گھوڑے ناچ رہے ہیں۔ تو اگر یہ آپ پیسہ ٹھونسنے کے بجائے اس کا آدھا پیسہ بھی استعمال کریں، دنیا کے 10 کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ترین ممالک کو بلا کر ان کی ایک کانفرنس یہاں پر کروائیں، اور آپ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ لے جائیں پاکستان کو اور ان تمام ممالک کا۔ اور بہت سارے اگزامپلز ہیں، وانواتو، جتنی بھی پیسیفک آئیلینڈ نیشنز ہیں، فجی سے لے کے جو چھوٹے چھوٹے جزیرے، دیکھیں پریڈکشنز کیا ہیں کہ 100 سال کے بعد بہت سارے ایسے ممالک ہیں، خاص طور پر آئیلینڈز ہیں جو جزیرے ہیں، مالدیو جیسے ہیں، ہاں، وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، انٹارکٹیکا میں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، تو سی لیول بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے ایگزسٹ ہی نہیں کرنا ان ممالک نے۔ وہ ممالک جو ہیں وہ جا کر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر رہے ہیں، وہ ان ممالک کے خلاف لٹیگیشنز کر رہے ہیں۔ ایسی ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایکو سسٹم کو خراب کرنے کے لیے جاپان نے نیوزی لینڈ کے درمیان، پھر دوسرے بہت سارے ممالک ہیں کہ بھئی آپ فلاں چیز جلاتے ہیں، جنگلات جلاتے ہیں، کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں، ہمارے ہاں سموک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی عالمی عدالت انصاف یا انٹرنیشنل فورمز پر چلا جاتا ہے کہ آپ کیونکہ فلاں چیز کا، شارک کا یا اس کا شکار کر رہے ہیں، وہ جن مچھلیوں کو کھاتی تھی یا وہ جن کو فیڈ کرتی تھی اس سے ایکو سسٹم خراب ہو گیا، ہمارے ہاں فلاں مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا۔ ابھی پاکستان کو یہ کیا قرض مانگنے کی ضرورت ہے، یا آپ کی لیڈرشپ میں اتنی بولڈنس ہونی چاہیے کہ جا کر آپ کہیں کہ یہ جو گلوبل نارتھ ہے، اس نے جو ترقی کی ہے اس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں۔ بالکل،
آپ نے پوری جو انڈسٹریلائزیشن کی ہے گلوبل نارتھ نے پیسہ بنایا ہے اور اب آپ سو کالڈ رچ ترقی یافتہ ڈیولپڈ امیر ترین ممالک بن گئے. آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ نے کاربن ایمیشنز کی ہے نا, انڈسٹریلائزیشن آپ نے کیسے کی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں 5واں سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے کلائمیٹ چینج سے, جی 7,000 سے زائد نون گلیشیئرز ہیں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں. انٹارکٹیکا کے بعد پولر ریجن کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ گلیشیئرز کی تعداد پاکستان میں ہے. اس میں دنیا کا جو دوسرا سب سے بڑا گلیشیئر ہے آفٹر انٹارکٹیکا وہ پاکستان میں ہے, سیاچن گلیشیئر. جی لگ بھگ کوئی 47 مربع کلومیٹر یا 47 مائل کا جو ہے نا اس کا لینتھ ہے اس گلیشیئر کی. یہ کتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں. اور آپ کے ہاں جو سیلاب کی صورتحال ابھی جو ریسنٹلی آپ نے کلائمیٹ چینج کے فنومینا فیس کی ہیں, آپ کی جو راولپنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں ان سے پوچھیں کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ کے ہاں 4 مہینے یا 5 مہینے بالکل ہی بارش نہ ہو, خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں. یہ تو وہ وقت ہوتا تھا, ابھی تو 2 دن پہلے بارش ہو چکی, لیکن وہ بارش کیا اسلام آباد کی روٹین والی بارشوں سے بالکل نہیں. ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے گرم ترین جنوری جو ہے وہ فیس کیا ہسٹری کا. آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے جو ہاٹیسٹ اپریل ہے وہ اس پوری دنیا میں ہوا تھا. یہ سارا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ترقی کر رہے ہیں, قدرت دے رہی ہے لیکن یہ سنبھل نہیں رہی, کچھ ترقی کر رہے ہیں. چین انڈسٹریل, ہمارے جو 2 سب سے بڑے قریبی ہمسائے ہیں, ایک انڈیا اور ایک چائنا, وہ دونوں جتنی کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں پاکستان کا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کی ترقی, ہماری تو سر انڈسٹری بند پڑی ہے, ان کی انڈسٹریلائزیشن کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس ایسا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بیگرز کانٹ بھی چوزرز کشکول لے کے گھٹنوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے والے سٹائل میں آپ کو اپنی جو کلائمیٹ سے متاثرہ ممالک ہیں ان کی ایک تنظیم بنا کر, یہ جتنے پیسے آپ میڈیا میں لگا رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں, آپ ان کو ہوسٹ کریں کسی ایسے مقام پر جو سیلاب سے متاثرہ ہے, جو کلائمیٹ چینج کے کسی افیکٹ کی وجہ سے اس وقت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. وہاں پر سیدھا گلیشیئر سے لے جائیں نا, وہاں پر آپ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کریں اور ان ممالک کو اپنے ساتھ شامل کریں. آپ جا کے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کریں, آپ جا کر اقوام متحدہ میں یہ معاملہ اٹھائیں کہ بھائی آپ یہ ساری دنیا میں جو کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں, جو ممالک ترقی کر رہے ہیں, ان کا اب یہ جس طرح ہوتا ہے نا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ دنیا کی کلائمیٹ کو ریپیئر کرنے میں لگانا ہے. اور دنیا کی کلائمیٹ ریپیئر ہو سکتی ہے. یہ ہم نے کورونا میں ریسنٹلی دیکھا کہ جن لوگوں نے انڈیا کے کسی گاؤں میں کھڑے ہو کر یہ سنا تھا, اپنے جو اس گاؤں کا اولڈسٹ آدمی ہے اس نے اپنے پردادا سے اپنے دادا سے سنا, پیر پنجال نظر آتا ہے کہ یہاں سے جناب آپ کو پہاڑیاں نظر آتی ہیں, وہ تو میرے گاؤں سے بھی نظر آتی ہیں. تو 150-200 سال کے بعد انہوں نے وہ پہاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھے, کیونکہ جہاز اڑنا بند ہو گئے تھے, انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی تھی, ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی. اب کلائمیٹ کلین ہوئی, سائنٹسٹ نے رپورٹ کیا کہ اوزون کی لیئر نے خود کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے یہاں پر مارگلا روڈ کے اوپر دیکھا کہ چیتے جو ہے نا وہ یہاں پر آ گئے تھے, کیونکہ ایک پورا لوگوں نے وینس کے ساحلوں کے اوپر 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ ڈولفن دیکھی. بالکل ایسے ہی, جو وہاں پر جتنی موومنٹ ہے بوٹس کی اور اس کی ظاہر ہے کہ کنٹامینیشن ہوتی ہے پانی کی, تو اس وجہ سے وہاں پر نہیں آتی تھی. 70 سال بعد وہ پہلی مرتبہ نظر آئی. تو دیکھیں, یہ اگر آپ کا مقدمہ, حکومت کا اگر فوکس یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا مینیو کیا ہے اور عمران خان کو مزید کون سا مقدمے میں پھنسانا ہے, اس سے تھوڑا سا ملاقاتوں پر پابندی لگانی ہے, وہ ہوگا آپ کے لیے امپورٹنٹ. لیکن آپ اس سے باہر نکلیں, باہر نکل کے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے, ہماری فلاں میں اس کمٹمنٹ ہے. پوری دنیا جو کچھ کرتی رہی اس کے نتیجے میں اگر آج ہم معاشی طور پہ کیا آپ کے پاس مسئلہ ہے, آپ کو مسئلہ کس وجہ سے آیا, آپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ کس وجہ سے ہوئی ہے, جو 2-4 مین بڑی وجوہات ہیں. ایک دہشت گردی ہے, دہشت گردی جو ہے اس میں جو ویسٹرن پالیسیز ہیں اس ریجن کے لیے, افغانستان کے لیے, اس کی بائی پروڈکٹ ہے. جو ہمارے ہاں کلائمیٹ کا مسئلہ ہے وہ کس وجہ سے ہے, جو ویسٹرن ورلڈ نے یا گلوبل نارتھ نے جو ترقی کی ہے وہ اس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. یہ دونوں مسائل ایسے ہیں جس کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو بڑے بین الاقوامی فورمز پر کھڑے ہو کر ان کو بتائے. ایک تو یہ مسئلہ, دوسرا آپ کو آپ کے دوست ملک چین نے مشورہ دیا تھا. باقی تو آپ جتنی مرضی کہانی کر لیں گے, آپ
اس کو جو ہے وہ اپنا ایک بہت بڑا سرخاب کا پر سمجھیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ یہ سرخاب کا پر لگ گیا آپ کی پگڑی میں کہ ہمیں قرض مل گیا. اس بات کی خوشیاں مناتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. ہاں مبارکباد دیتے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں ہم نے قرض یہ لے دنیا میں پہلے بیوقوف پہلا ملک ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے قرض لے لیا. اور بھائی آپ نے جب قرض لیتے ہیں ممالک وہ پہ, سمجھتے ہیں کریڈیبلٹی ہے ہماری کہ ہمیں لون مل رہے ہیں. دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے قرض لیا اور پھر معاشی ٹرن اراؤنڈ کیا, وہ قرض واپس دیا اور آج خود قرض دینے کی پوزیشن میں. ترکی نے کیا تھا. جب آپ قرض لے رہے ہیں تو آپ اپنا قرض لے کے اگر آپ نے وہ ملک اس قرضے سے چلانا ہے بجائے اس کے کہ اپنی معیشت کو ریپیئر کریں, مشورہ ایک ہی ہے جو چین نے آپ کو دیا تھا. ہاؤس ان آرڈر کریں. چین نے آپ کو کہا تھا کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, اپنے ہاں سیاسی استحکام لے کر آئیں اور اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو, سیکیورٹی صورتحال کو بہتر کر لیں. آپ کے پاس یہ ایک نہیں 10 IMF پروگرام آ جائیں, آپ کا کچھ بہتر نہیں ہو سکتا. صحیح. اگر آپ کے ہاں یہ 2 مسائل حل ہو جائیں تو اس وقت کے دوران جب آپ کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے IMF سے پیسے آنے کی, اس دوران آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی. پوٹینشلی دیکھیں نا 25 کروڑ کا ملک ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے. جی. دنیا کا کون سا بزنس ہوگا جو 25 کروڑ کے پوٹینشیل کسٹمر کو اگنور کر سکتا؟ صحیح. تو اگر آپ اس کو ان 2 چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہم جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں گے. بہرحال مجھے جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں نا, ان کی گفتگو سے صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو IMF کا پروگرام کو بہت ایزیلی تھرو شاید نہ ہو, اور جب وہ ہوگا تو اس کے لیے بہت سارے اضافی ٹیکسز اور مزید شرائط وہ سامنے بھی آئیں گے, ان پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.